बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तारीख़ है 2 फरवरी, दिन है जुमे का। सबसे पहले तो आगाज़ में माजरत कि वो वक्त जबकि शायद बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो रही है पाकिस्तान में, ऐन उस वक्त तबीयत की ख़राबी की वजह से थोड़ा सा तसलसल जो है वो वीडियोज़ का ख़राब हुआ है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह तबीयत की बेहतरी के साथ ही तवातर के साथ आपके साथ रब्ता रहेगा। और ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, सियासी सूरत हाल, ख़ास तौर पर 8 फरवरी तक तो यकीनन, और उसकी आफ्टर मैथ जो 8 फरवरी की है उसके ऊपर गुफ्तगू ही चलती रहेगी। उसके बाद ही मौका मिलेगा रीजनल और इंटरनेशनल मामलात पर बात करने का। मेरे साथ खालिद जमील साहब मौजूद हैं, ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद के। पाकिस्तान की सियासत, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है, सियासी तारीख़, उसके ऊपर भी बड़ा अबूर रखते हैं। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसमें मुमकिनात का खेल है। एक सियासी तूफ़ान है जो इस वक्त शहर इक़्तिदार की तरफ बढ़ रहा है। और अब जबकि 5 दिन बाकी हैं और छठे दिन जो है वो पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे, हर शख्स के जहन में सवाल ये मौजूद है कि क्या होगा आइंदा का सियासी मंजरनामा और हुकूमती मंजरनामा, और हुकूमती जोड़ तोड़ के दरमियान क्या 4 से 5 ब्रॉड पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त डेवलप हो चुकी हैं। जबकि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर अपने निशान के साथ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। उनके कैंडिडेट्स जो हैं मखसूस नशिस्तों के लिए, उनको एंटरटेन नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। जबकि उन्होंने 859 तकरीबन तमाम नशिस्तों के ऊपर या ख़ुद डायरेक्टली कैंडिडेट दिया है या अपने किसी इत्तेहादी को सपोर्ट किया है। तो वट एवर नंबर दे कम अप विद 8 फरवरी के बाद, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और उसमें एक बड़ा दिलचस्प एलिमेंट है, वो है, वैसे तो आइन के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन आइन में एक प्रोविज़न है, आर्टिकल 58 और 58 का सब क्लॉज 2, वो क्या है, क्या वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं, उस पर बात करेंगे। तो खालिद जमील साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, मेरे सामने आज बिलावल की शिवकारपुर की तकरीर मौजूद है। बिलावल कहते हैं तख्त लाहौर का बोझ अवाम बेरोज़गारी और गुर्बत की सूरत में उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि तख्त लाहौर का बोझ उठा रहे हैं और ये सिंध में भी नफ़रत की सियासत के बीज बोना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने एक दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ना खप्पे ना खप्पे ना खप्पे, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी सियासी लड़ाई को पॉइंट ऑफ तकरीबन नो रिटर्न पर लेकर जा रहे हैं। तो इन केस नून लीग और पीपल्स पार्टी 8 फरवरी के बाद, पहले तो आपकी राय क्या है, क्या ये बैठ जाएंगे दोबारा इकट्ठे? देखिए, पीपल्स पार्टी के फैसले कौन करता है? आसिफ अली जरदारी। हत्ता कि बिलावल भुट्टो जरदारी का टिकट भी अगर जरदारी साहब ने फाइनल किया तो उनको मिला है। तो इसलिए बहुत सी बातें बिलावल साहब जो है कि वो अपने वोटर्स को, क्योंकि नज़रियाती तौर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप और पीपल्स पार्टी 2 ज़िद्दैन हैं, और ये PDM में अपने मफादात के पेश नज़र इकट्ठे हुए और हुकूमत में इकट्ठे हुए थे। अभी उन्होंने जाके आवाम को, अपने अपने वोटर्स को कन्विंस करना है कि आप हमें वोट दें और हम अपने नज़रिए के ऊपर कायम हैं। क्योंकि इन दोनों जमातों के वोटर्स को एक शॉक लगा था कि जो 80-90 की दहाई से लेके अब तक मिसाक जमहूरियत तक एटलीस्ट जो है कि बड़े दोनों एक दूसरे के बड़े शदीद मुखालिफ थे। मिसाक जमहूरियत के बाद भी मुखालिफ थे, लेकिन एटलीस्ट इस हद तक कैसे ठीक है एक दूसरे की हुकूमत को तस्लीम कर लें। मियाँ साहब सिंध में नहीं जाते थे, वो पंजाब में नहीं आते थे, दोनों जमातें फिर इस तरह से बड़ी वीक भी हुई। तो अब इनको, क्योंकि एक तीसरा फरीक भी आ गया और वो बड़ा एक्टिव है, उसको एक सपोर्ट भी है बहुत बड़ी आवाम में, तो इसलिए ना सिर्फ उन्होंने अपने वोटर्स को तसल्ली करानी है कि नहीं जनाब हम अपने अपने नज़रियात पे कायम हैं, और इलेक्शन लड़ने के बाद मेरा ख्याल है दोबारा ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे, दोबारा PDM की सूरत में। अच्छा, अब एक तो ये पॉसिबिलिटी है दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। अब कौन कौन इकट्ठा हो सकता है, इसके ऊपर भी सवाल मौजूद है। एक सिनेरियो है जो मैं सामने रखता हूँ आपके, अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो नज़र आ रहा है अभी तो अवामी सपोर्ट से तो वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सकती, करीब भी नहीं आती उसके, लेकिन अगर उनको धक्का लगाने के बाद, जिस तरीके से अभी तक धक्का लग रहा है, और वो धक्का लगाने के बाद भी उनकी नशिस्तें जो हैं वो 100 से 110 के दरमियान रहती हैं, तो आपके ख्याल में नून लीग जो है कॉम्प्रोमाइज़ तो करने के लिए वो हर एक के साथ तैयार है, अदर देन PTI सभी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, अभी बिलावल को जवाब भी नहीं दे रहे। तो अब आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ इस तमाम ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी नून लीग रुजू करेगी? नून लीग तो इतने हमले नहीं कर रही ना,
دیکھو نون لیگ نے پہلے جو ہے کہ وہ تو زرداری صاحب کو لاہور لاڑکانہ کی سڑکوں میں گھسیٹنا تھا انہوں نے، لیکن پھر پیٹ پھاڑ کے بیٹھ کے ٹھیک ہے سر محل سے لوٹی دولت ابھی بھی نون لیگ جو ہے کہ نون لیگ ابھی بھی جو ہے کہ آپ کو دیکھیں اتنی اگریسو نظر نہیں آ رہی. نون لیگ کا فوکس جو ہے وہ تحریک انصاف ہے، عمران خان ہے، ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کا جو فوکس ہے وہ عمران خان پی ٹی آئی نہیں ہے، ان کا فوکس ہے نون لیگ. پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے اندر جو اس وقت خواہش پائی جاتی ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ نون لیگ شاید جتنی آپ نشستیں کہہ رہے ہیں اس سے آدھی سے بھی کم ہوگی. ان کا یہ خیال ہے، ان کی جو اسیسمنٹ ہے، اور ان کی نہیں بہت سے اور لوگوں کی اسیسمنٹ یہی ہے کہ شاید 50 سے نیچے ہی ہو گئی ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے. 30 سے 35 کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور اتنی سیٹیں پیپلز پارٹی تو سندھ سے نکال لے گی. پھر ان کو امید ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر اور بلوچستان کے اندر ان کو کچھ نشستوں کی امید ہے. تو ان کا خیال ہے کہ وہ نون لیگ سے آگے ہوں گے، اور کیونکہ انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت میں نون لیگ کی ووٹیں زیادہ تھیں، نشستیں زیادہ تھیں، تو انہوں نے سپورٹ کیا تھا شہباز شریف صاحب کو. تو اب وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ نون لیگ ان کو سپورٹ کرے. نہیں، اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ دیکھیں پی ٹی آئی کے اوپر سافٹ ہے ان کا کارنر کہ اچھا وہ مظلوم ہے، ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن ان کے اپنے ہیں، وکیل نکمے تھے، جو بھی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے ہارڈ ہٹنگ نہیں کر رہے. ان کے ووٹرز کو بھی کہہ رہے ہیں جی ہم نوجوان کی عادت ہے ہمیں آپ کریں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ نے آزاد کو جو ووٹ دینا ہے تو آپ ہمیں ہی دے دیں. پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا آزاد بن جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو ان کی نظر ساری کی ساری ادھر ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر مائنس نون لیگ کیا جائے اور اگر وہ آزاد امیدوار پلس آئی پی پی پلس ایم کیو ایم پلس اے این پی جے یو آئی جو ان کے پرانے اتحادی بھی رہے ہیں، نظریاتی اعتبار سے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کہ اگر ان کے ساتھ ملا کر ہم بنانے کی کوشش کریں تو جو ایک آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ملغوبہ سا تھا جو پی ڈی ایم کا، کہ اس قسم کا جو ہے کہ ایک نیا ہو لیکن اس میں مائنس نون لیگ ہو، ان کے اندر یہ ایک سوچ ان کے اندر اس وقت ہے. اچھا اس میں ایک پاسبلٹی یعنی کہ یہ بھی ایک پچ کیا گیا اور پیپلز پارٹی نے اشارے دیے اس بات کے کہ اگر عمران خان کو بھی چوز کرنا پڑے بلاول اور نواز شریف میں سے تو عمران خان بھی بلاول کو چوز کر لیں گے، وہ ان کی طرف جائیں گے. یہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے. اور لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں تک جو لوگ ابھی مسلسل عمران خان سے بھی رابطے میں ہیں اور جو وہاں پہ اڈیالہ جیل میں گفتگو ہو رہی ہے، عمران خان ابھی اس طرف نہیں ہے. عمران خان اور ان کی جماعت نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو 2018 میں ان کے خیال میں، اور یہ ایک بے نظیر نے بھی اس میں یہ اعتراف کیا تھا بعد میں جب انہوں نے 88 میں حکومت بنائی تھی جیتنے کے بعد، اور ان میں ان کے پاس وہ میجورٹی نہیں تھی. تو اب پی ٹی آئی کو یہ احساس ہے کہ نہیں، اگر آپ کے پاس اپنا نمبر پورا ہے تو حکومت بنائے، آپ کسی کی بیساکھیوں پہ مت حکومت بنائے. تو انہوں نے کہا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. پی ٹی آئی بڑی کلیئر ہے، عمران خان بڑے کلیئر ہیں کہ اگر ان کے پاس اپنے آزاد، اور ان کو یقین کی حد تک یہ گمان ہے کہ جی کہ الیکشن میں اتنا ٹرن اوور ہوگا کہ وہ ایون دین کہ اگر ان کی ریزرو سیٹ بھی کٹ آؤٹ کیا گیا ان کو نشان نہ دے کر، تو شاید وہ اتنے لوگ لے لیں گے کہ وہ حکومت بنانے کی کوشش میں ہوں گے. اور ان کا خیال ہے کہ جتنی چھانٹی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. لیکن جب ان کے پاس نمبر ہو بھی جائے، پی ٹی آئی کے پاس ان کے پاس ایگزیکٹ نمبر آ جائے، تو اس صورت میں بھی وہ آزاد امیدوار ہیں جو الیکٹ ہوئے ہیں. اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر بھائی آپ نے کوئی جماعت جوائن کرنی ہے، ادروائز وہ پھر آزاد حیثیت کے ساتھ پھر وہ کنٹینیو کریں گے. تو when they are not part of any party، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر اپنی پارٹی میں سے ابھی 2 آپشن ہیں ان کے پاس. ایک تو یہ کہ جیسے اپنے الیکشن شیڈول اناؤنس کر چکے ہیں، وہ ان کا خیال تھا کہ وہ 5 کو کروائیں گے اور 6 کو اناؤنس کریں گے، لیکن ابھی ان کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن میں ہیں، گراؤنڈ میں ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ پروسیس سارا کمپلیٹ کر رہے ہیں شیڈول کے مطابق. الیکشن ڈے جو ہے وہ امیڈیٹلی آفٹر الیکشن کر لیں. ممکن ہے وہ 9 یا 10 تاریخ ہو، ابھی شاید 1-2 دن تک چیزیں کلیئر ہوں. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم الیکشن کرو کے سرٹیفکیٹ ای سی پی کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں جب گزٹ نوٹیفیکیشن 8-9 کو نہیں ہوگا تو ایز پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس ان کو اناؤنس گزٹ نوٹیفیکیشن جو ہے کہ وہ 10 یا 11 کو ہی ہوگا. 2-3 دن لگ جاتے ہیں ساری چیزوں میں. اور اب ان کا خیال ہے کہ گزٹ نوٹیفیکیشن سے پہلے ہم اپنا الیکشن کروا کے انٹرا پارٹی اور پھر سرٹیفکیٹ دے دیں اگر الیکشن کمیشن کو, اور پھر ان کو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو لوگ اب ہمیں ان میں جوائن کر رہے ہیں ہمارے سرٹیفکیٹ کے اوپر کامیاب ہوئے ہیں
ان کو پی ٹی آئی جوائن کرنے دیں ود ان پارلیمنٹ. اگر وہ نہیں ہوتا تو ان کے پاس 2-3 آپشن اور بھی ہیں. جیسے ان کے پاس ابھی 2-3 اور جماعتیں, ان کا الائنس بھی ہے, جیسے بھی آپ نے شروع میں بھی کہا کہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اچھا کہ پھر ان جماعتوں میں شامل ہو کے کہ پارلیمانی پارٹی میں, کیونکہ اکثریت ان کی ہوگی, ممکن ہے ان کی شاید 1 یا 2 لوگ کامیاب ہو کر آئے ہوئے ہوں, میجارٹی کی بنیاد کے اوپر اپنا قائد ایوان وہ بنا سکتے ہیں. اور پھر وہ جو پارلیمانی لیڈر, ایکچولی تو ہوتا ہی ہے کہ پارلیمانی لیڈر آپ کو جو آرٹیکل کے اندر ایوان کے اندر, اب یہاں پر آتا ہے وہ سینیریو جس سینیریو کے حوالے سے کہیں نہ کہیں ایک سوچ موجود ہے کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں. خالد صاحب, اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سرٹن نمبر آف سیٹس لیتی ہے اور جو باقی بھی لوگ ہیں وہ مل کے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ حکومت سازی کی پوزیشن میں نہیں آتا, ایک اٹیمپٹ ہوتی ہے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کے آزاد بیکڈ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو توڑنے کی, کہ ان کو استحکام پاکستان پارٹی میں لے جائیں یا پیپلز پارٹی میں لے جائیں یا نون لیگ میں کہیں بھی شامل کروا دیں اور اس کے بعد حکومت سازی کر لیں. کیونکہ میاں صاحب نے تو ایک خواہش رکھی تھی نا کہ مجھے سمپل میجورٹی دو اور اتحادی میرے ساتھ میں لا کے ہماری 2/3 میجورٹی کرو گے تو پھر ہم حکومت کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں. اب وہ انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند, وہ تو انہوں نے مانگ لیا. اب یہ صورت بھی نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا کے بلاول کو لگتا ہے کہ میری لانگر رن میں جو لڑائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں نون لیگ کے ساتھ بیٹھا تو میرا مستقبل بھی کوئی نہیں ہے, وہ وہی ہوگا جو پی ڈی ایم کے بعد جو اس مشکل کا سامنا ہے. پی ٹی آئی جو ہے اس کو بھی ٹیکنیکلی جو ہے وہ ناک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. اس صورت میں کیا ہوگا کہ جب کوئی بھی پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ ہو؟ دیکھیں اس وقت جو پلانرز ہیں نا, جنہوں نے سارا یہ کھیل اور یہ شطرنج بساط بچھائی ہوئی ہے, جن کا خیال ہے کہ وہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی اور آئی پی پی اور ان سب کو ملا کے حکومت بنانا چاہ رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے بلے کا نشان سب کچھ لیا گیا. بلے کا نشان اسی لیے لیا گیا کہ ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ اگر نشان رہتا ہے تو پھر یہ بڑے آرام سے 2/3 میجورٹی سے یہ پارٹی جیتے گی اور پھر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. اگر بلے کا نشان نہیں ہے تو ان کے بندے اتنے بھی جیت جائیں آزاد کہ اگر 168 نمبر پورا کر رہے ہیں تو ان میں سے 15-20-25 بندے توڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایون دین کہ آپ نے بہت زیادہ پہلے ہی صفائی کر لی ہے, اسکروٹنی کی ہے, لیکن اس کے بعد بھی ان کو امید ہے کہ وہ توڑ سکتے ہیں. اچھا, اگر ان کے بندے اتنے زیادہ جیت جاتے ہیں, اور یہ اٹ ڈپینڈ کہ ٹرن اوور کا, جتنی اب ساری پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے فیصلے پے در پے اور مختلف یہ وہ معاملہ ہے جس میں کنجی ووٹر کے ہاتھ میں کہ ٹرن اوور کم سے کم ہوگا تو آپ جو ہے کہ آپ پھر پیپلز پارٹی, نون لیگ اور باقیوں کو حکومت دے سکتے ہیں. ٹرن اوور اگر زیادہ ہو گیا تو پھر وہ سینیریو ہوگا جس پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اچھا پی ٹی آئی کے اتنے بندے آ جائیں, اس میں سے پھر توڑ لیے جائیں, تو پھر کیا ہوگا کہ کسی کے پاس بھی اگر دوبارہ جیسے سندھ ہاؤس میں 20-25 لوگ چلے گئے تھے تو پارٹی جو ہے کہ ہوگی, اگر یہ فار ایگزامپل یہ اچھا جی 170-80 سیٹیں بھی لے جاتے ہیں آزاد, تو پھر ان میں سے 20 کے قریب یا 25 اگر آپ توڑ لیتے ہیں تو پھر کسی کے پاس جو ہے وہ نمبر نہیں ہے حکومت کا, تو پھر آپ کا وہ جو آپ شروع میں بات کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 58(2) جو ہے وہ پھر انووک ہوگا, اور پریزیڈنٹ جو ہے کہ پھر یہ کہیں گے اچھا جی کیونکہ کسی کے پاس ایوان میں کمانڈ نہیں ہے تو اس لیے پھر اس اسمبلی کو تحلیل کیا جاتا ہے, اور اب وہ 60 دن یا 90 دن کے بعد جو ہے پھر الیکشن کمیشن کے مجھ سے مشاورت کریں, اور آپ 60 دن نہیں یا پھر 90 دن کی بات ہوگی. تو یہ اس سیٹ اپ کو مزید 3 مہینے آگے اور اس کے بعد پھر مزید جو انجینئرنگ کرنی ہے وہ کرنے کی کوشش کیجیے گی. یہ بھی کسی جگہ کے اوپر آن پیپر بلیک اینڈ وائٹ یہ موجود ہے کہ آپ اگر حکومت نہیں بنا سکتے اپنے چہیتوں کی تو پھر آپ سچویشن کو ادھر لے جائیں کہ پھر کسی کے نہ بنے اور پھر اسمبلی تحلیل کرنی پڑے. صحیح. اچھا, میں ٹورڈز دی اینڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میرے سامنے آئین پاکستان کھلا ہوا ہے اور اس میں جو آرٹیکل 58 ہے, 58(1) کیا کہتا ہے, 2 کیا کہتا ہے, یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں نیشنل اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے. 58(1) یہ کہتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے صدر پاکستان, ان دس کیس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ صدر عارف علوی, صدر پاکستان جو ہے وہ 1 کی بات کر رہا ہوں. 1 میں یہ کہتے ہیں کہ صدر پاکستان جو ہے وہ اسمبلی کو, قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے اگر ان کو وزیر اعظم کی طرف سے ایڈوائس جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے. اینڈ دا نیشنل اسمبلی شیل انلیس سونر ڈیزالو, کہ اگر اس سے پہلے ڈیزالو نہ ہو گئی ہو, وہ تحلیل شدہ تصور ہوگی 48 گھنٹے کے بعد, جب کہ پرائم منسٹر یہ ایڈوائز کر دے گا. یہ مرحلہ تو ہم گزار چکے ہیں, اب یہ پاسبلٹی نہیں ہے. اس میں آرٹیکل 58(2) جو ہے وہ اب اس سینیریو کے اوپر جو 8 فروری کے بعد ڈیولپ ہو سکتا ہے, ایک پاسبلٹی ہے, اس پہ اپلائی ہو سکتا ہے. وہ ہے کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان کلاز 2 آف دی آرٹیکل 48
48 جو کہ اگین صدر کے جو اختیارات اور اس میں استثناء ہے ایڈوائس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے اسے ڈیل کرتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر اگر ایک نو کانفیڈنس کا ووٹ جو ہے وہ کسی پرائم منسٹر کے خلاف پاس نہ ہوا ہو اور کوئی اور اگر اور دوسری صورت میں ہے کہ آپ کے پاس قومی اسمبلی موجود ہے اور کسی بھی شخص کے پاس میجورٹی نہیں ہے کہ وہ 51% آف دا ٹوٹل ہاؤس ان دس کیس 168 لوگوں کی حمایت جس کو حاصل نہیں ہے, ایک ایسا اگر سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے تو صدر پاکستان جو ہے اس صورت میں اپنی ثوابدید پر وہ ایک اجلاس بلایا جائے گا, اس اجلاس میں دعوت دی جائے گی حکومت سازی کی کہ آپ بنائیں. اگر کوئی بھی شخص مطلوبہ نمبر پورے کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا, 168 کا جادوئی ہندسک عبور نہیں کرتا, تو صدر پاکستان اس اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے. اینڈ ان دیٹ کیس ایک ایسا سینیریو کہ جس میں پھر کسی کے ہاتھ ان میں پولیٹیکل پلیئرز کے کچھ بھی نہیں ہے اور ایک نگران حکومت, یہی نگران حکومت یا اس کے حوالے سے کورٹ میں جائے گا معاملہ. پھر یہ دیکھو اگین جیسے اب کے پی کے اندر ایک چیف منسٹر انتقال کر گئے تو وہاں پہ کیا کیا انہوں نے, پھر کہا کہ اچھا جی جو اس وقت چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر تھے انہی کی مشاورت سے پھر نیا نام آ گیا. تو اس اصول کے تحت جو ہے کہ پھر یہ کریں گے راجہ ریاض شہباز شریف صاحب پھر جو ہے کہ کہیں گے اچھا جی یہی راجہ ریاض جنہوں نے ان سے جو ہے وہ اپنے لیے ٹکٹ لیا پھر بھاگ گئے, اپنے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا, تو پھر وہ اور شہباز شریف بیٹھ کر ایک اور کاکڑ بنائیں گے, سوری ایک اور نگران حکومت بنائیں گے. ایسے ہی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک سینیریو ہے آف آل دا سینیریوز جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں جیسی طبیعت تھوڑا سا بہتر ہوتی ہے تو کچھ بہت ہی اہم سٹوریز ہیں, انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں, وہ پاکستان کی داخلی سیاست کے حوالے سے بین الاقوامی محاذ کے اوپر اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے, کس طریقے سے مانیٹر کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی بڑی کچھ دلچسپ چیزیں ہوئی ہیں جو گزشتہ چند روز میں ہوئی, وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.